मैं कल रात से भूखा था। मैडम के साथ सारी रात बाहर रहने की वजह से मैं कुछ भी खा पी ना सका। अभी गर्मा गर्म नाश्ता देखा तो मुंह में पानी आ गया। फ़ौरन से नाश्ता करने लगा। अभी चंद वाले ही मुंह में डाले कि एक मुलाजम मेरे पास आया और कहने लगा, मैं अतीक, तुम्हें मैडम पास बुला रही हैं। खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि ये भी मेरी ही तरह एक पाकिस्तानी था और हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ सकते थे। वैसे भी इस घर के बाकी मुलाजमिन अरबी ज़बान में ही बोला करते थे, मगर चूँकि इस मुलाजम को थोड़ी बहुत अरबी आया करती थी, इसलिए वो मुझे भी सिखा रहा था और मैं ख़ुद भी उनकी ज़बान को कुछ ज़्यादा समझने लगा था। मैंने बड़ा सा मुंह बनाकर उस मुलाजम को देखा और कहने लगा कि अभी थका हारा बैठा हूँ, नाश्ता तो कर लूँ, फिर मैडम की बात भी सुन लेता हूँ। मगर उसने सख्ती से कहा, मैडम तुम्हें अभी के अभी अपने कमरे में बुला रही हैं। अगर तुम ना गए तो तुम्हें पता है ना कि वो किस कदर गुस्से का तेज़ हैं। इतना सुनना था कि मैं जुर्जरी लेकर रह गया। मैडम के गुस्से से आखिर कौन वाकिफ़ नहीं था। वो जितनी मेहरबान थी उससे ज़्यादा ही गसीली थी। एक बार एक मुलाजम ने उनकी बीवी को बीमारी का झूठ बोलकर उनसे कुछ पैसे लेके, और जब उसने बीवी को शादी का एक महंगा तोहफा देना था, जब मैडम को पता चला तो गुस्से में आकर उसे नौकरी से ही निकाल दिया। मैं तो कम अज़ कम इस वक्त नौकरी नहीं जोड़ सकता था। आखिर पूरे टब्बर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने एक तरसती हुई नज़र नाश्ते पर डाली और फिर हाथ पूंछ कर उठ बैठा। हमारा क्वार्टर मैडम के आलीशान महल जैसे घर के अकब में वाक़या था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैडम अपने कमरे में सोफ़े पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। मैं दस्तक देकर कमरे में दाखिल हो गया। मैडम ने मेरी मौजूदगी महसूस की तो उठकर खड़ी हो गई। मैंने एक सरसरी सी निगाह मैडम के चेहरे पर डाली थी। बिलाशुबा वो एक अरबी खातून थी और बला की हसीन और पुरकशिश शख्सियत की मालक थी। उनकी उम्र 30 से 35 के दरमियान थी, मगर वो आज भी किसी दोशीज़ा से कम नहीं लगती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। हर वक्त जेवरात से लेस रहा करती थी। ऐसे लगता था जैसे ये कीमती जेवर उनकी खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगाने के लिए ही बनाए गए हों। एक ही नज़र में उनका जायज़ा लेने के बाद मैंने अदब से सर झुकाकर मैडम को सलाम पेश किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और फिर कहने लगे, अतीक, तुम्हारी बीवी पाकिस्तान में क्या काम करती है? मैडम के मुंह से ये सुना तो मैं चौंक कर उनकी जानब देखने लगा। भला वो मेरी बीवी के बारे में क्यों पूछ रही थी? मैंने मैडम की जानब एक नज़र उठाकर देखी और फिर फ़ौरन बोला कि मैडम जी, वो तो एक घरेलू पर्दादार खतून है। घर में रहकर घर के कामकाज में मेरी माँ का हाथ बटाती हैं। मैडम ने जब ये सुना तो कुछ सोचते हुए कहने लगी, तुम अपनी बीवी को यहाँ बुला लो। मैंने मैडम की ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मैं तो सोच में पड़ गया कि मैडम ने यही कहा है या कुछ और। मैंने मैडम को कहा, वो तो कभी घर से बाहर निकली नहीं, भला यहाँ आकर क्या करेगी? मैडम ने मुझ पर एक सख्त नज़र डालते हुए बात जारी रखी। कहने लगी, मुझे एक अदद मुलाजमा की ज़रूरत है। मैंने हैरानगी से मैडम की जानब देखा। उनके पास तो इतने नौकर चाकर थे और सऊदी अरब में क्या मुलाजमों की कमी हो गई थी जो वो मेरी बीवी को यहाँ लाना चाहती थी। मैंने पहली बार मैडम की आंखों में आंखें डालकर देखा था और उनसे कहने लगा कि मैडम जी, मेरी बीवी भला आपकी मुलाजमा बनकर काम क्यों करेगी? इसे यहाँ पर लाने का खर्च, फिर उसके रहने का खर्च मुझे अपनी तनख्वाह से ही पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको यहीं से कोई मुलाजम ढूंढ के दे देता हूँ या अपना छोटा भाई बुला देता हूँ। मगर मैडम ने एक करखत नज़र मुझ पर डाली और गुस्से से मेरी जानब देखकर कहने लगी, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। मगर मैं तुम्हारी याद दहानी के लिए तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम इस वक्त मेरे महल में खड़े मुझसे हम कलाम हो। तुम इस कमरे में खड़े हो जहाँ आज तक बड़े बड़े शेख आने से कतराते हैं, जिन्हें मैंने आज तक अपने आलीशान घर के गेस्ट रूम तक ही महदूद कर रखा है, और तुम मेरे मुलाजम होकर मुझसे सवाल कर रहे हो कि तुम अपनी बीवी को यहाँ पर क्यों बुलाओ। मैडम के मुंह से जब मैंने ये सुना तो मेरे कान की लोएं तक सुर्ख हो चुकी थी। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाकर मैडम से माफ़ी मांगने लगा। भला मैं कैसे अपनी औकात भूल सकता था। हाँ, ये बात भी सच थी कि सब मुलाजमों में मैडम मेरी बहुत ज़्यादा कदर करती थी।
میں ان کا خاص ملازم تھا اور ان کے گھر کے ضروری کام کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں بھی جانا ہو تو وہ مجھے ہی لے کر جایا کرتی تھی۔ میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ڈرائیور بھی تھا اور وہ مجھے ہر ماہ تنخواہ میں میری تنخواہ سے بڑھ کر پیسے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم بہت محنت کرتے ہو، اس سے بیوی کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی خرید لینا۔ اور میں آج ان کی نیکی کا یہ صلہ دے رہا تھا۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے، میں اپنی اوقات بھول چکا ہوں۔ میں نے فوراً میڈم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میڈم نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، تم اسے یہاں بلاؤ، میں اسے تمہارے ملک کے پیسوں کے مطابق 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دوں گی، اور اگر اس نے کام اچھا کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تنخواہ اور بڑھ جائے گی۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں پیسوں کی چمک آ بھری۔ اتنے زیادہ پیسے میں تو ماہانہ 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہی کما سکتا تھا۔ اگر میری بیوی بھی یہاں کام کرنے لگے تو ہم دونوں مل کر آرام سے 7-8 لاکھ کما سکتے تھے۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں خوش ہو گیا اور میڈم سے کہنے لگا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اپنی بیوی کو یہاں بلاتا ہوں اور ہم دونوں آپ کی نوکری کریں گے۔ میڈم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے کوارٹر میں آیا۔ میری تو ساری بھوک ہی مٹ چکی تھی، سارا دھیان اپنی بیوی کی جانب تھا۔ میں نے فوراً سے کال ملائی اور اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ میری خوشی سے اور بھی چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اس قدر خوش کیوں ہو؟ آج میڈم سے تمہیں تنخواہ ملی ہے؟ میں مسکرا کر بولا کہ نہیں پگلی، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم یہاں آنا چاہتی ہو، عمرہ کرنا چاہتی ہو اور یہاں پر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میری بات سن کر بیوی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی اور کہنے لگی، ہاں میری تو یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاروں۔ آخر شادی کو صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ تم سعودیہ چلے گئے۔ میں نے یہ خبر بیوی کو سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کہنے لگی کہ وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے تمام تر معاملات میڈم نے ہی دیکھے تھے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد بیوی میرے پاس سعودی عرب چلی آئی۔ فریدہ میرے پاس آ کر بے تحاشا خوش تھی۔ میں اس کو میڈم کے پاس لے کر گیا تو میڈم نے اس کے چہرے پر ایک نظر دوڑائی اور مسکرا کر اسے سینے سے لگا دیا۔ میڈم کے دل کی بے حد اچھی تھی، ورنہ نوکر کی بیوی کو کون سینے سے لگاتا ہے۔ میڈم میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو بے حد حسین ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے موبائل میں دکھائی تھی۔ میں خوشی سے شرما گیا، جبکہ فریدہ بھی اپنی تعریف سن کر شرم سے سر جھکا گئی۔ میں اپنی بیوی کو یاد کر کے بے حد افسردہ ہوا کرتا تھا۔ میرا کچھ اخلاق بھی اچھا تھا۔ میڈم جلد ہی میرے ساتھ کچھ منحوسی ہو گئی اور ایک روز مجھ سے کہنے لگی، اپنی بیوی کی تصویر تو دکھاؤ کیسی ہے، وہ جس کی خاطر تم اس قدر پریشان اور دکھی دل رہتے ہو۔ میری بیوی کو دیکھتے ہی میڈم کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ماشاءاللہ تمہاری بیوی تو بالکل ایک پری جیسی حسین ہے، وہ بہت پیاری ہے، تم تو خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی پیاری بیوی ملی، اس لیے میری میڈم نے میری بیوی کو دیکھ رکھا تھا۔ میڈم خود تو 30-35 سال کے قریب کی خاتون تھی، مگر ان کا شوہر 80 سالہ بوڑھا عربی تھا۔ مجھے یہ بات اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج تو جب فریدہ نے بھی میڈم کے شوہر کو دیکھا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، یہ میڈم نے اس بوڑھے گھسٹ میں آخر کیا دیکھا جو اس سے شادی کر لی؟ یہ تو کہیں سے بھی میڈم کا میل نہیں لگتا۔ میڈم تو آج بھی جوان جہاں دکھتی ہے، جبکہ وہ تو 80 سالہ بڈھا ضعیف۔ میڈم کو اس طرح سے کیسے محبت ہوگی؟ میں بھی تو کب سے اسی سوچ میں گم تھا جب سے یہاں پر آیا تھا۔ میڈم کے شوہر بستر پر لیٹے رہتے تھے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ کوما کی کیفیت میں تھے، اس لیے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ میڈم نے انہی کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی کو یہاں پر بلایا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر میڈم نے اس بوڑھے سے محبت کیسے کر لی، کیونکہ میڈم اکثر کہا کرتی تھی کہ ان کی شیخ صاحب سے پسند کی شادی ہے۔ خیر کچھ روز آرام سے گزرے تو میڈم ایک روز میرے پاس آئی۔
میں اور فریدہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے میڈم کے باغ میں خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب میڈم ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، میڈم کی موجودگی پا کر ہم دونوں ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میڈم ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ میڈم ہمارے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ محمد عتیق، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بیوی میرا چہرہ دیکھنے لگی اور میں منہ بسور کر میری جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ہم نے کچھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ رات ہوئی تو اس قدر تھک جاتے کہ جلدی ہی سو جایا کرتے تھے، اور آج جب تھوڑا بہت وقت ملا تھا تو میڈم نے مجھے بلا لیا تھا۔ میں فریدہ کو اشارہ کرتا ہوا میڈم کے کمرے میں جانے لگا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی چلنے لگی، مگر تبھی میڈم نے اسے تنبیہ کیا کہ صرف محمد عتیق کو میرے کمرے میں آنے کا کہا ہے، اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ میں چلتا چلتا میڈم کے کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، محمد عتیق، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ریاض شہر جہاں سے 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے میڈم سے سوال کرنا چاہا مگر پھر چپ ہو گیا۔ بھلا میں نوکر تھا اور نوکر کی کیا مجال جو میڈم سے سوال کرتا۔ میں نے میڈم کے حکم پر تعمیل کی اور گاڑی نکالنے لگا۔ میڈم سے جب میں نے پوچھا کہ میڈم ہم کتنی دیر ریاض میں رہیں گے، تو میڈم کہنے لگی، ابھی کوئی علم نہیں، شاید چند ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میرے تو ہوش اٹھتے جب فریدہ بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو گھبرا سی گئی، فوراً میرے پاس آ کر کہنے لگی، محمد عتیق، تمہارے بغیر میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہاں تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں، اور یہاں پر تو سارے عربی لوگ، کوئی میری طرف بولتا ہی نہیں۔ میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ مگر تبھی میڈم اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، فریدہ، تمہیں یہاں پر وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ میرے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے بلوایا ہے۔ تم ان کا خیال رکھو، تمہارا وقت خود بخود ہی گزر جائے گا۔ فریدہ اس پل بے بسی کا شکار خاموش ہو چکی تھی، مگر میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر کٹ کر رو رہی تھی۔ دل چاہا کہ میں میڈم سے اس کی سفارش کروں، مگر میڈم نے تو لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے فریدہ کو وہیں چھوڑا اور میڈم کے ساتھ ریاض آ گیا۔ میڈم مجھے وہاں لے کر جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ 2-3 دن تو میرا فریدہ سے کوئی رابطہ ہی نہ ہوا۔ ایک روز فریدہ کا فون آیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، تسلی دی کہ مت رو، میڈم کا بڑا گھر ہے، کہیں بھی گھومو پھرو اور میڈم کے شوہر کی دیکھ بھال کرو، بہت جلد ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر فریدہ رو کر کہنے لگی، تم نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میں نے سوچ کے آ رکھا تھا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں گے، مگر تم نے تو یہاں میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ میں حیران تھا اور اسے کہنے لگا، تم کیا بات کر رہی ہو؟ بھلا تمہاری زندگی محل جیسے گھر میں بھی رہ کر کیسے عذاب ہو سکتی ہے؟ مگر تبھی فریدہ کی کال کٹ گئی۔ میں نے بہت بار دوبارہ فون کرنا چاہا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے فریدہ کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں یوں ہی پریشان کھڑا تھا کہ تبھی میڈم باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے کام کرنے کی بجائے فون اٹھائے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی کہ محمد عتیق، تمہیں میں کام کے لیے لائی ہوں، فون پر باتوں کے لیے نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنا فون میرے حوالے کر دو۔ میڈم کی یہ بات سنی تو میری ہوائیاں اڑ گئی۔ میں میڈم سے کہنے لگا کہ مجھے فریدہ کافی پریشان لگ رہی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دفعہ واپس چکر لگاؤں۔ مگر میڈم نے منع کر دیا اور کہنے لگی، سوچ لو، اگر تم مجھے یہاں پر چھوڑ کر واپس گئے تو میں تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گی۔ میں تو تھا ہی ذرا لالچی انسان، اگر تنخواہ کٹ گئی تو بھلا میں پاکستان اماں کو کیا پیسے بھیجتا۔ مجبوراً مجھے موبائل میڈم کے حوالے کرنا پڑا اور خود ان کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ فریدہ کا فون آیا مگر میڈم نے مجھے میرا موبائل نہ دیا۔ میں تو پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک روز جب بی بی کی بے حد فکر ستانے لگی تو مالکن سے چھپ کر اپنا موبائل لینا چاہا۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی اور میرا موبائل فون یقیناً ان کے کمرے میں پڑا تھا۔ مجھے فریدہ حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے سے کھولا
اور پھر ان کے کمرے میں تلاشی لینے لگا۔ بلا شبہ ان کے کمرے میں قیمتی زیورات یوں ہی کھلے پڑے تھے، مگر مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس اپنا موبائل چاہیے تھا۔ تبھی مجھے موبائل ان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل میں پڑا ہوا ملا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا۔ جب دیکھا تو اس کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے وہ آف ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود چارجر سے اپنا موبائل چارج کیا۔ جب تک موبائل چارج ہوتا مالکن واپس آ چکی تھی۔ آج وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرائیور لے کر نہیں گئی تھی۔ میں نے جب انہیں آتے دیکھا تو موبائل فوراً اتار کر اپنی جیب میں چھپا لیا۔ اس کی چارجنگ اتنی ہو چکی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات کر سکوں۔ کچھ دیر بعد جب مالکن کھانا کھا کر سو گئی، ایک طرف چھپ کر موبائل آن کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی کہ اس وقت فریدہ کی 30 سے 40 مس کال آئی ہوئی تھی اور مجھے تو اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کتنی دیر تک کال ملانے کے بعد اس نے کال اٹھائی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بند ہو چکی تھی۔ میں فریدہ سے بوکھلا کر کہنے لگا، فریدہ کیا ہوا تمہیں؟ تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ فریدہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی، تم نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میرا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہی تھا کہ میں تم پر اعتماد کر کے پردیس چلی آئی۔ خود تو تم اس میڈم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو اور یہاں میں ان عربیوں کی کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ مجھے فریدہ کی بات پر غصہ بھی آیا تھا، مگر ضبط کر گیا اور پوچھنے لگا، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ رو کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں مزید یہاں پر یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی مشکل سے تم سے بات کر رہی ہوں۔ تمہاری میڈم نے تم میرے ساتھ۔ فریدہ صرف اتنا ہی بول رہی تھی کہ تبھی مجھے میڈم کے اٹھنے کی آواز آئی اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں فوراً کال کاٹ دی تھی اور موبائل کو وہیں پر موجود گملے میں چھپا دیا تھا۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اگر میڈم کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں گیا اور اپنا موبائل بھی لے کر آیا تو وہ تو میری جان ہی لے لیتی۔ مگر شکر ہے کہ میڈم کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میڈم تو سو چکی ہے، میں راتوں رات اپنی بیوی سے مل کر یہاں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اب فریدہ کی بے حد فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ یقیناً کسی ملازم نے اسے ڈانٹ دیا تھا یا کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، تبھی وہ اس قدر پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ مگر حقیقت کیا تھی، یہ تو وہاں پر جا کر ہی کھلنی تھی۔ راتوں رات میڈم سے چھپ کر میں واپس ان کے عالیشان محل میں پہنچ چکا تھا جہاں پر فریدہ موجود تھی۔ میں نے جب گھر میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ فریدہ تو وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے ملازم سے پوچھا کہ آخر میری بیوی کہاں ہے؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں سختی تھی اور پھر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی اس وقت میڈم کے شوہر کے کمرے میں ہے۔ اتنا سننا تھا، مجھے ان کے منہ سے یہ کافی عجیب لگا۔ میری بیوی تو اس لیے رکھی گئی تھی، مگر ان نوکروں کا انداز انتہائی عجیب تھا۔ میں نے اس کمرے کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میڈم کا شوہر 80 سالہ عربی بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا، جبکہ میری بیوی اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ میری بیوی بے تحاشا رو رہی تھی اور اس کو روتا دیکھ کر میں اس کی جانب بڑھا۔ بوڑھا عربی مجھے اپنے پاس دیکھ کر چونک چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر فریدہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اسے یوں بکھلایا ہوا دیکھ کر سوال پہ سوال کرنے لگا اور اس عربی کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا تو کوما میں تھا، پھر ٹھیک ٹھاک کیسے ہو گیا؟ فریدہ ہچکیاں باندھے ہوئے جو کچھ مجھے بتانے لگی، وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں یہاں سے بیچ کر میڈم نے کچھ میرے شیخوں کو یہاں بلا لیا تھا، جو بظاہر تو میڈم کے شوہر کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے تھے، مگر در حقیقت وہ میری بیوی کو دیکھتے تھے۔ میڈم جیسی بہروپیہ عورت نے میری بیوی کا سودا کر رکھا تھا۔ وہ 3-4 شیخ روز آیا کرتے اور میری بیوی کو ان کے لوازمات پیش کرتی۔ پہلے تو فریدہ نے دھیان نہ دیا، مگر ایک روز ان عربی شیخوں نے میری بیوی کو اپنے کمرے میں بلا کر ہوس بری نظروں سے دیکھتے ہوئے چھونا چاہا۔ اتنا محسوس کرنا تھا کہ میری بیوی ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی، کوارٹر کا دروازہ بند کر کے، اور روتے ہوئے مجھے کال کرنے لگی۔ تبھی وہ شیخ اس کی جانب ڈھونڈتے ہوئے آئے تو
بیوی کال کاٹ کر چھپ گئی تھی۔ وہ شیخ تو نوکروں کا لحاظ کر کے چلے گئے، مگر اگلے کچھ روز تک فریدہ کوارٹر سے باہر نہ نکلی اور نہ ہی بوڑھے عربی کو دوا دی۔ میڈم نے بوڑھے عربی کے لیے وہ دعائیں رکھی تھی جس سے وہ کوما میں رہے، مگر جب ان دواؤں کا اثر ختم ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس رات فریدہ پر 80 سالہ عربی کا سارا سچ کھل چکا تھا۔ تب بھی وہ دوبارہ میری بیوی کو وہاں سے لینے آئے، کیونکہ مالکن جیسی دوغلی عورت نے میری بیوی کو کئی ہزار ریال لاکھ کے عوض بیچ دیا تھا۔ مگر شیخ صاحب کو اٹھا دیکھ کر سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے فوراً شیخ پر کیس کروا کر جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ سب میرے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہوا تھا۔ یہ ساری جائیداد اور شان و شوکت بھی اسی شیخ کا تھا۔ میڈم کا تو کام ہی ریاض میں لگتی محفلوں میں لڑکیوں کا ناچ گانا کرنا تھا۔ میں نے شیخ کا شکریہ ادا کیا اور راتوں رات پاکستان واپس آ گیا۔ یوں ہم میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سچ کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہوتی ہے، جیسے ہم دونوں کے آگے آئے تھے۔ خیر بلا ہوا ان کا، جنہوں نے راتوں رات پاکستان بھیج دیا تھا اور ہمارا باہر سے چکر ختم ہو گیا تھا۔ دنیا بڑی تیز ہے، ہم سادہ مزاج لوگوں کو جینے نہیں دیتی۔